सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अहज़ाब की ये आयत नंबर 28 मैंने आपके सामने तिलावत की। खुलासा तरावीह का ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और आज इस सिलसिले में 19वें तरावीह का जो है वो खुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा। आपकी आयत नंबर 31 से 73, सूरह सबा, सूरह फातिर मुकम्मल और सूरह यासीन की पहली 21 आयत इंशाअल्लाह आपके सामने पेश की जाएंगी। सूरह अहज़ाब के मुतालिक कल हमने इसके मुतालिक का आगाज किया। इसका ज़माना नुज़ूल मदीना के अंदर ये नाजिल हुई, कोई 4 और 5 हिजरी के अवाखिर तक इसका नुज़ूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ। इसकी 73 आयात और 9 रुकुआत हैं। इसका नाम इसकी की आयत के इसे सूरत की 20वीं आयत से दिया गया है अहज़ाब, जो ग़ज़वा अहज़ाब मशहूर हमें इल्म है, तारीख से हमने पढ़ी है, सीरत से। और इसके मौजू व मज़मून में जो पस मंज़र है वो ग़ज़वा अहज़ाब ही का पस मंज़र है और उसके बाद जो ग़ज़वा बनी कुरैज़ा हुई। इसके साथ-साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैनब बिन्ते जहश के जो निकाह हुआ और उसके बाद तलाक हुई, उसका तज़किरा है और उस सिलसिले में अहले ईमान को भी कुछ हिदायत दी गई हैं और उसके ज़रिए एक जाहिलाना रस्म का खात्मा किया गया है। फिर उम्महातुल मोमिनीन को भी रहनुमाई दी गई है और उनके हवाले से अहले ईमान को भी रहनुमाई दी गई। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को निकाह और तलाक के बारे में हिदायत दी गई हैं, घरों में दाखिले के आदाब और पर्दे के अहकामात बताए गए। आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा है कि इन यानी अपनी बीवियों यानी उम्महातुल मोमिनीन से कह दो, अगर तुम दुनिया की तालिब हो तो मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम दारे आखिरत की तालिब हो तो फिर जान रखो कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा अजर महफूज है और तुम्हारा मर्तबा बहुत ज्यादा। मजमूई तौर पे इस रुकू के अंदर उम्महातुल मोमिनीन को उनका मुकाम बताया गया और बताया गया कि तुम कोई आम औरतें नहीं हो। हुआ ये था कि जब मुसलमानों के पास माल गनीमत और माल फे का जो माल है वो आना शुरू हुआ तो मुख्तलिफ खानदानों में तकसीम हुआ और उसके बाद कुछ खानदानों में तकसीम होने के बाद उनका स्टेटस यानी स्टेटस एक तरीके से बढ़ गया और उनका जो डेली एक्सपेंसेस थे वो जिनको आप कहते हैं कि डेली आपके जो बजट है वो बढ़ गया उनका। और उसके बाद ये उम्महातुल मोमिनीन ने दरख्वास्त की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनके भी डेली एक्सपेंसेस मीट नहीं होते, उनको भी जो है वो जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई तौर पे थोड़ा सा बाइकआउट किया, उसके बाद ये उम्महातुल मोमिनीन समझ गईं और उन्होंने अपने मुतालबे से रुजू कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बताया कि देखो ये तो दुनिया की ज़ीनत है, अगर तुम इसकी तालिब हो तो ये तुम्हें मिल सकती है, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े एजाज की बात यह है कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हो, तुम्हें अल्लाह और रसूल और आखिरत चाहिए, तो फिर अल्लाह के यहाँ अजर तुम्हारा बहुत ज्यादा महफूज है। फिर उनको बताया गया कि अगर उनसे कोई फहश हरकत सरजद होगी तो उनका अजाब भी दोहरा है और अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगी तो उनका अजर भी दोहरा है। फिर उसके बाद मजीद कुछ अहकामात उम्महातुल मोमिनीन को दिए गए। पहले फरमाया गया कि तुम दबी जबान में नामहरम लोगों से बातें ना किया करो, हो सकता है कि वो उसका कुछ गलत मतलब निकालें। हुक्म दिया गया कि घरों में टिक कर रहो, दौरे जाहिलियत किसी सजदज ना दिखाया करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। ये हुक्म किसको दिया जा रहा है? ये किसी आम खवातीन को नहीं दिया जा रहा, आमतुल मुस्लिमीन में से भी किसी खवातीन को नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनमें से भी जो बड़े दर्जे की खवातीन हैं उम्महातुल मोमिनीन, उनको ये हुक्म दिया जा रहा है। तो इस बात के अंदर ये एम्बेडेड है कि ये हुक्म जो है वो आम खवातीन के लिए भी है। यानी जब उम्महातुल मोमिनीन को ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम मर्दों से जब बात करो तो थोड़ा सा लहजा अपना सख्त रखो, नरमी से बात ना किया करो, कुछ ऐसा ना हो कि कोई उसका गलत मतलब निकाल ले। तो फिर ये आम खवातीन यानी ये खवातीन तो वो थी कि जिनका रुतबा आम खवातीन से बढ़कर था, तो इसका इतलाक तमाम खवातीन के ऊपर भी होता है। और फिर कहा गया कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम घरों में टिक कर रहो और जाहिलियत दौरे जाहिलियत किसी सजदज ना दिखाया करो।
یعنی دور جاہلیت میں جس طرح زیبائش اور آرائش اس کو ظاہر کیا جاتا تھا، اب تم اس کو ظاہر نہ کرو. تم اہل ایمان خواتین ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، تو تمہارا رتبہ اور تمہارا درجہ ان سے سب سے سوا ہے. تو یہ 6 کام جن کا حکم دیا گیا، اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے گندگی کو پاک کرنا چاہتا ہے. یہ احکامات تمہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ نبی کی بیویوں کے اوپر کوئی گندگی ہو، کوئی ان کے اعمال کے اندر کوئی ملاوٹ ہو، تو تمہارے اوپر سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا اجر محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی مغفرت ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ کسی مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی مطالبہ کرے دوبارہ کسی اور فیصلے کا. اس کو راضی ہو جانا چاہیے اس فیصلے کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کرتے ہیں. پھر یہاں پر حضرت زید بن حارثہ اور زینب کا معاملہ اس کا ڈسکس کیا گیا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور عامت المسلمین کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں. حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. ان آیات یعنی سورہ احزاب کے نزول سے پہلے ان کو لوگ زید بن محمد بھی کہا کرتے تھے، اتنا زیادہ ان کو وہ چاہتے تھے. لیکن پھر کہہ دیا گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکارا کرو، تو پھر آج ہم ان کو زید بن حارثہ کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید سے کروا دیا. ان کا نکاح نہیں ہو سکا اور بالآخر طلاق ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ نکاح ہو جائے، لیکن بہرحال معاملات جو ہے وہ اس طرف چلے گئے، اور یہ طلاق جو کہ جائز کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ رب العزت نے براہ راست حکم دیا اللہ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب تمہارا نکاح ہم نے ان سے کر دیا ہے، یعنی زینب بنت جہش سے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے ڈر سے کوئی قدم نہ اٹھائے، یعنی اس بات کے ڈر سے کہ لوگ زید بن محمد جو کہا کرتے تھے زید بن حارثہ کو، وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ زید کی مطلقہ تھیں اور اب ان کے باپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا ہے. تو اس جاہلانہ رسم کو توڑنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ آخری موقع ہے، میں اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، تو یہ آخری موقع ہے کہ جب پریکٹیکلی اس رسم کو توڑ کر نہ دکھا دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے براہ راست حکم دیا. زینب بنت جہش زندگی بھر اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ میرا نکاح کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے براہ راست خود پڑھایا. پھر اس کے بعد انہی معاملات کے کانٹیکس میں ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ ایسا نہیں ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں، یعنی وہی اس بات کو ریائٹریٹ کیا گیا حضرت زید بن حارثہ کو. لیکن ایک بہت بڑی حقیقت اس کے بعد بتائی گئی، اور وہ یہ کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو رسول اللہ بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کسی کو یہ شائبہ نہ ہو، لیکن جب خاتم کی بات آئی تو اس کے ساتھ خاتم الرسل صرف نہیں کہا گیا بلکہ خاتم النبیین کہا گیا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی تقریباً حدیث میں آتا ہے کہ 313 رسولوں کو اپنے جو ہے وہ زمین کے اوپر بھیجا ہے، جبکہ انبیاء کی تعداد لاکھوں میں، یعنی لاکھوں انبیاء میں سے رسول صرف 313 ہیں یا جو ہے معدود چند ہیں. تو اگر صرف خاتم الرسل کہہ دیا جاتا تو یہ لوگوں کو شائبہ موجود رہتا کہ شاید رسولوں کی آمد کا سلسلہ تو رک گیا ہے لیکن نبی آ سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے معاملے کو بالکل صاف کیا کہ خاتم النبیین ہیں، اور اس سے پہلے بتا دیا کہ ہاں یہ رسول اللہ ہیں لیکن یہ خاتم النبیین بھی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس بات کی صراحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی کر دی. تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں. اور خاتم کے 2 مطلب نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ختم کرنے والا، آخری فل اسٹاپ لگانے والا،
اور دوسرا مہر لگانے والا. تو دونوں ہی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسولوں اور نبیوں کے خاتمے کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی انہوں نے اور اسٹیمپ کر دیا کہ اس کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فتنے ہیں جو طرح طرح سے اٹھائے جاتے ہیں اور طرح طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ خاص طور پہ ہماری مملکت خدا داد کے اندر کہ جو لوگ اس عقیدے کے برخلاف کام کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے لیے سافٹ کارنر پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ ہمارے لیے واضح ہے الحمدللہ. پھر اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی تسبیح کیا کرو اور جب یہ جنت کے اندر آئیں گے آخرت میں آئیں گے تو سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا. پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے اذن سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو خاتون کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. ہاں مطلقہ کو چاہے وہ نکاح سے پہلے اور چاہے نکاح کے بعد ہو اس کو بھلے طریقے سے رخصت کیا کرو, کچھ دے دلا کر رخصت کیا کرو, یہ نہیں کہ غصے کے اندر اس کو جب نکال دیا اور کوئی معاملہ نہیں رہا. پھر ایک ایکسکلوسیو اجازت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ نبی مہربان 4 سے زائد نکاح کر سکتے ہیں. اس کی اپنی حکمتیں ہیں. جن خاندانوں سے نبی کا رشتہ استوار ہوتا ہے ان کو دعوت دینے میں, ان کے قبیلے تک دعوت پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے, ان تک سیاسی طور پر رشتہ قائم کرنے کے اندر اس کے مدد ملتی ہے. اور جو ازواج مطہرات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کو براہ راست اس کا مشاہدہ کرتی ہیں, ان تک تعلیمات بہتر طریقے سے اور آگے بہتر طریقے سے پہنچانے کا باعث بنتی ہیں. پھر امہات المومنین کے بارے میں نبی مہربان کو اجازت دی گئی کہ تم جس کی چاہے باری اس کو ملتوی کر دیا کرو. تو یہ حکم براہ راست نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اگلے رکوع کے اندر مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, صحابہ اکرام کو, اہل ایمان کو, کہ دیکھو جب تم یعنی اس میں ایک تو اس میں تعلیم جنرلائزڈ ہے, آج کے دور میں بھی ہمارے لیے اپلیکیبل ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھانے کے لیے بلائیں تو تم چلے جایا کرو اور کھانا کھاؤ, آ جاؤ, لیکن ایسا نہ ہو کہ کھانے کے لیے بہت پہلے چلے جاؤ اور تکتے رہو وقت اس کا, اور جب وہ آ جائے تو اس کے بعد دیر تک بیٹھے رہو اگر تم فارغ ہو جاؤ. نہیں, ایسا مت کرنا. اور پھر ان کے گھر پر بلا اجازت نہ جایا کرو. یہ نہ ہو کہ تمہیں اجازت نہ ملے اور تم اندر چلے جاؤ, ایسا کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اور امہات المومنین سے اگر کچھ تم مانگنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اور پھر یہ بھی ہدایت کی گئی کہ امہات المومنین سے نکاح نہیں کیا جاتا, وہ تمہاری مائیں ہیں. اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. پھر امہات المومنین کے لیے بتا دیا گیا کہ وہ محرم رشتے جو ان کے گھر میں آزادانہ آ سکتے ہیں ان کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. درود پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے. جب یہ درود ایک بندے کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہو جائے. لیکن یہی درود جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے خوش ہیں. اور آخر میں اس رکوع کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ بتایا گیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں سے کہہ دو, پردے کا حکم ہے, عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو کے پلو لٹکا لیا کریں. وہ زیادہ مناسب طریقہ ہے, یعنی اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں, اپنے جسم کو چھپا لیا کریں. اس سے پہلے دوسری صورت میں ارشاد فرمایا, حکم دیا گیا تھا کہ اپنی اوڑھنی کو اپنے سینوں کے اوپر جو ہے وہ جب وہ گھر کے اندر موجود ہو تو وہاں اوڑھ لیا کریں, اور اب کہا گیا ہے کہ وہ اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے. اس طرح یہ پہچان میں آ جائیں گی کہ یہ اہل ایمان خواتین ہیں, یہ نبی کی بیویاں یا یہ عام اہل ایمان خواتین ہیں اور ان کو ستایا نہیں جائے گا. پھر کہا کہ یہ منافقین اگر باز نہ آئے تو پھر ان کے لیے مدینہ میں رہنا دشوار ہو جائے گا اور یہ مدینہ سے ان کو نکالنا پڑے گا.
پھر آخرت کا منظر بتایا گیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ کفار پوچھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی، ان کو بتا دو کہ کیا خبر، وہ گھڑی بہت قریب ہو۔ بہرحال کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ گھڑی جب بھی آئے گی ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی اس کے اندر ملے گی۔ پھر جب یہ وہاں پر پہنچیں گے تو ان کے دو گروہ آپس میں کہیں گے، جو پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے یہ سارا قصور تو ہمارے سرداروں کا ہے، لہٰذا ان کو دوہرا عذاب دیا جائے۔ پھر اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 9 آیت نمبر 69 سے 73، یہ آخری رکوع ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اور کفار ان دونوں ہی کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح یعنی خاص طور پہ اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اس سے مبرہ کر دیا جس چیز کا وہ ان کو جو ہے وہ دوش دیتے تھے، لیکن تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ویسے ہی جو ہے تقلید نہ کرنا، تم ویسا عمل نہ کرنا جس طرح سے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور آج تک بھی اس سنت کی پیروی میں خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ دیکھیے جو شیطان ہے وہ سب سے زیادہ اس کی مرغوب جو خواہش ہوتی ہے وہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا کروانے کی ہوتی ہے، بھائی بھائی سے لڑ جائے، باپ بیٹے سے لڑ جائے، اور سب سے پسندیدہ عمل اس کا یہ ہے کہ میاں بیوی آپس کے اندر لڑ جائیں۔ تو جو میاں بیوی کی لڑائی ہے اس کی بنیاد کی اس آیت کے اندر بے خودی کی گئی ہے کہ اگر کمیونیکیشن واضح ہوگی، بات سچی اور سیدھی ہوگی، سیدھی اور سچی یہ دو چیزیں ہیں، تو پھر اس بات کا انشاءاللہ امکان نہیں ہے کہ کوئی غلط فہمی تمہارے درمیان جنم لے گی، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان فساد کروائے۔ تو جب تم سیدھی اور سچی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں کے حوالے کی، زمین کے حوالے کی، پہاڑوں کے حوالے کی، اتنی بڑی بڑی جو بظاہر جو ہے دیکھنے کے اندر مخلوقات، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، یعنی بار خلافت کو اٹھا لیا، اس قرآن کی ذمہ داری کو، دعوت دین کی ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ بے خبری کے اندر اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، یعنی کہ انہ کان ظلوما جہولا۔ تو یہ وہ ذمہ داری تھی بار خلافت کے، جو کہ یہ ایک امتحان تھا انسانیت کے لیے، امتحان تھا حضرت انسان کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں اس امتحان کو آپٹ کروں گا اور اس امتحان کی آزمائش میں پورا ہو کر دکھاؤں گا، لیکن امتحان تھا بہت سخت، اس انسان نے اس کو اٹھایا، اور آج وہ دارالعمل ہے جس کے اندر میں اور آپ موجود ہیں۔ آج یہ انالیسس ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے اس بار خلافت کی ذمہ داری کو، اس دعوت دین کی ذمہ داری کو کس حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سورہ احزاب تھی جس کا 9 رکوع ہم نے اس کا مطالعہ مکمل کیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے جو سورہ سبا ہے، جس کا زمانہ نزول یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی دور کے دور متوسط کے اندر یعنی کہ بیچ میں یہ نازل ہوئی۔ آیت 15 کے فقرے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ سے اس کا جو ہے وہ نام لیا گیا ہے۔ 54 آیات ہیں، 6 رکوعات ہیں، اور اس کے موضوع و مضمون میں بھی کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ کہیں اعتراضات کو نقل کیا گیا اور کہیں محض جواب دیا گیا ہے، ان کو تذکیر کی گئی ہے، تفہیم کی گئی ہے، دلائل سے بتایا گیا ہے، اور پھر 2 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا تو وہ شکر بجا لائے، اور دوسرے وہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تو وہ کفر اور ڈٹائی اور ہٹ دھرمی کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا ہو گئے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ وہ لوگ تھے کہ جو شکر گزار رہے، اور قوم سبا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تو وہ گناہگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے آغاز میں اپنی شان بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے
جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کافروں کا قیامت کے اوپر اعتراض کا تذکرہ ہے اور ان کو جواب دیا گیا ہے کہ رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت آئے گی، ایمان والوں کو جزا اور آیات کو نیچا دکھانے والوں کو عذاب میں مبتلا کرے گی۔ پھر کفار کہتے ہیں کہ یہ شخص خبر دیتا ہے کہ جب تم روزہ روزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں اٹھایا جائے گا، کیا یہ جھوٹ بولتا ہے یا اسے جنون ہے؟ معاذ اللہ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان کے اوپر گرا دیں۔ یہ کفار جو ہے یہ ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے، حالانکہ اس سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو تسبیح کرنے کا حکم دے دیا اور ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کیا تاکہ وہ اس سے زرہ بنا سکیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ دن میں اور رات میں ایک ایک مہینے کی مسافت کے مطابق جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنوں کو ان کے لیے تابع کر دیا۔ جن جو کہ سرکش تھے ان کے تابع ہو گئے اور ان سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی بڑی تعمیرات کا کام لیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں اور پیالے اور دیگیں اور برتن، اس طرح کی چیزیں سلیمان علیہ السلام ان سے بنوایا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی تعمیر کرو، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی۔ انہوں نے چاہا کہ ان کی موت کی خبر جنوں کو نہ ہو، ورنہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے، اور ان کو کسی چیز نے نہیں بتایا سلیمان علیہ السلام کی موت کا، سوائے اس کے کہ جو گھن ان کی لاٹھی کے اندر لگ گیا اور جس سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے، جب وہ ختم ہوا تو پھر جنوں کو پتا چلا کہ ہم تو کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے تھے، جبکہ سلیمان علیہ السلام پہلے ہی جو ہے ان کو موت آ چکی تھی۔ پھر سبا کی بستی کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو 2 باغ دیے، انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا، آخر کار اللہ رب العزت نے ان کے جو بند تھے سد معارف اس کو توڑ دیا اور وہ باغ بدمزہ پھلوں کے اندر تبدیل کر دیے گئے۔ ان کی بستیوں کے درمیان اور بھی بہت ساری بستیاں تھیں، جب وہ سفر کیا کرتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ بس وہ بستی سے ہی بستی چلے جا رہے ہیں اور بیچ کی مسافت کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے ایک عجیب و غریب دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ آخر کار اللہ رب العزت نے ان کو تتر بتر کر دیا، انہوں نے درست حقیقت ابلیس کی پیروی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے شرک کا ابطال کیا ہے اور سفارش کا ذکر کیا ہے کہ یہ معبود تو زمین و آسمان میں کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، جن کو یہ معبود بناتے ہیں اگر یہ ایک ذرے کے بھی مالک ہوتے تو بڑی بات تھی، اور یہ آخرت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے، سفارش صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ رب العزت اذن دیں گے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والوں میں سے سب سے پہلے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے مظاہر بیان کیے گئے ہیں اور سوال کیا گیا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے تو پھر کیوں ڈٹائی کے اوپر جمے ہو؟ یاد رکھو کہ آخرت کے اندر ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہونے والا ہے، اور یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ اس کی جو ہے وہ تقدیم کر سکتے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ پھر وہی بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جھٹلانے والوں کا آخرت میں منظر بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ آج جو اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں آخرت میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر وہی بات کہ پیروکار اور سردار یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ سردار کہیں گے کہ ہم نے تم کو کب روکا تھا، پیروکار کہیں گے تم نے ہی تو ہم کو بھٹکایا تھا۔ آخرکار ان دونوں ہی کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اور پھر بتایا کہ اللہ کا کلام سن کر خوشحال لوگوں کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کے اندر نافرمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔
ان کے مال نے ان کو خدا سے غافل کر دیا، حالانکہ رزق کی کشادگی تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کوئی کہتے تھے کہ ہم کیونکہ رزق ہمارا کشادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ راضی ہے، ہمارا اسٹیٹس زیادہ بہتر ہے تمہارے اسٹیٹس کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رزق یہ بات ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ کس سے اللہ راضی ہے اور کس سے ناراض ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خوشحال لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان اور جھٹلانے والوں کے طرز عمل کا دوبارہ اعادہ کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے، جبکہ وہی آیات کو نیچا دکھانے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مشرکین کے بارے میں فرشتوں سے سوال جواب کیا گیا ہے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ آخرت میں اللہ رب العزت پوچھیں گے تو یہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی یعنی کہ سرکش جنوں کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور قرآن کی آیات سن کر مشرکین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو دیکھو یہ تمہیں باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ قرآن تو ایک جھوٹ ہے، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ آخر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تو تمہیں ایک عذاب کے آنے سے پہلے ہی خبردار کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے محسن ہیں اور وہ اس بات پر تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے۔ اور پھر فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال مجھ پر ہی ہوگا، میں نے تو وحی کی بدولت سیدھا راستہ پا لیا ہے، حق آ چکا ہے اور اب باطل کے کرنے سے کچھ بنے گا نہیں۔ پھر کفار روز قیامت گھبرائے ہوئے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اس دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کاش تم اس وقت کو دیکھ لو کہ جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اس دن ان کو پکڑ لیا جائے گا قریب سے، اور وہ جس چیز کی تمنا کریں گے اس سے محروم رہیں گے، نہ تو ان کو نعمتیں ملیں گی اور نہ ہی ان کو موت آئے گی اس دن۔ تو یہ سورہ سبا تھی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کا بھی تذکرہ ہے، اور قوم سبا کے تذکرے کے اندر قصے میں ہمارے لیے بھی ایک واقعہ عبرت ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے جس ملک سے، مملکت خداداد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرور کیا ہے، اور جس نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، 4 موسم ہیں، غلہ ہے، اناج ہے، معدنیات ہیں، طرح طرح کی صلاحیتیں لوگوں کے پاس ہیں، یوتھ ہے ہمارے پاس، ان تمام نعمتوں کو پا کر ہم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا؟ یقیناً نہیں ادا کیا، جس کی وجہ سے آج ہم مشکل میں گرفتار ہیں۔ آج ہم بحیثیت قوم ترقی اور عروج نہیں پاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ طرف سے ایک مشکل ہے جو اس قوم کے اوپر طاری ہوئی بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، یہ بھی مکی دور کی صورت ہے اور اس کا دور مکی دور کا دور متوسط ہے۔ پہلی ہی آیت کے لفظ فاطر سے اس کا نام ماخوذ ہے، اس کی 45 آیات، 5 رکوعات ہیں۔ اس کے موضوع اور مضمون میں دعوت توحید کے مقابلے میں کفار نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس پر ملامت کیا گیا ہے اور ان کو نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ اس کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا میں ہوں، اسی نے فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کیا ہے، ان کو 2، 3 اور 4 پر دیے، یعنی اللہ رب العزت نے۔ وہ جس رحمت کا دروازہ کھول دے اس کو پھر کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے اوپر رحمت کا دروازہ بند کر دے اس کو پھر کھول کوئی نہیں سکتا۔ وہ اقتدار کا مالک ہے، وہی تخلیق کرنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آج تمہارا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی انبیاء کا انکار کرتے رہے ہیں، ان کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ برحق ہے، دنیا یا یہ دنیا یا یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، اور یہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور وہی ہے جو بارش کو بھیجتا ہے اور وہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، یعنی جو بارشوں کو، جو بادل پانی کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں اور مردہ زمین پہ جا کر ان کو برساتے ہیں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہی ہے جو یہ کام کرواتا ہے۔ جب وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو ہدایت اور گمراہی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک اس شخص کو کہ جو ناواقف راہ ہو اس کو ہدایت عطا کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے اندر اس ہدایت کی طلب موجود ہو۔
پھر بتایا گیا کہ عزت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تمہاری پیدائش، تمہارے جوڑے بنانا، عورتوں کا حاملہ ہونا، عمر کی کمی، زیادتی، سب اسی کی طرف سے ہے۔ بس اس کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو وہ تو ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہے، یعنی ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا لگا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، اے لوگو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اور پھر بتایا گیا کہ آخرت والے دن سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کی سکت اس دن کسی میں نہیں ہوگی، قریب ترین رشتہ دار بھی کوئی بوجھ شیئر نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کوئی امت ایسی نہیں بھیجی جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ پھر یہاں پر کامیاب تاجر کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، وہ تجارت جس کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، وہ بہترین تاجر ہیں کہ جن کو کوئی خسارہ نہیں ہے جس اس تجارت کے اندر۔ اور پھر اللہ کے بندوں میں سے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اور دوسرا گروہ جو بیچ کی راہ چلنے والا ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ اور یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ فوری طور پر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ جنتوں کے اندر داخل ہوں گے، ایسی جنتیں جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تینوں گروہ، یہ کتاب جنہیں کتاب اللہ کا وارث بنایا گیا ہے، ان میں سے پہلے گروہ کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ آخرت والے دن حشر کے میدان تک ان کا معاملہ روک دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے اذن سے ان کو جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے جو بیچ کی راست اور بیچ کے راہ چلنے والا ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت ان کا معاوضہ کر کے ان کو بھی جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ گروہ ہے کہ جو سبقت لے جانے والا ہے، ان کو دل پسند عیش میں فوری طور پر جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا، وہ جنتیں ان کے اندر نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر آخری رکوع میں کفار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرانے والا آیا تو دنیا کی ہر قوم سے بڑھ کر ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی اللہ رب العزت نے کسی نبی کو بھیجا ڈرانے والا، تو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر آمین کہیں گے، اس کی جو ہے وہ پکار پر لبیک کہیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب خبردار کرنے والا آیا تو یہ حق سے فرار کا رویہ انہوں نے اختیار کیا، زمین میں استکبار کیا، کبر کیا، اور بہت ہی بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ یہ جانتے نہیں تھے کہ بری چالیں تو چلنے والے ہی کو لے بیٹھتی ہیں، وہ اسی کے حق میں جو ہے وہ غارت گری کا سبب بنتی ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے جو طریقہ کیا وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پچھلی امتوں کے اوپر عذاب آیا، ان کے اوپر بھی عذاب آئے؟ اگر تو یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چل پھر کے دیکھ لیں، ان کو نشانیاں مل جائیں گی۔ لیکن ان کے اوپر تو ہٹ دھرمی سوار ہے، یہ تو صرف منہ موڑنا چاہتے ہیں، اور یہ طرح طرح کے سوال اور طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ تمہیں نیچا دکھا سکیں۔ لیکن جب ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں، ان کے بھی اور ان سے پچھلی گزری ہوئی قوموں کے بھی، تو یہ پھر اپنا منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کا جب وقت پورا ہوگا تو پھر وہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یہاں پر سورہ فاتر مکمل ہوتی ہے، اور سورہ یا جس کو اس سورت کا آخر ہے،
ان کو دلائل دیے گئے ہیں، ان کو تفہیم کرائی گئی ہے توحید، آخرت اور رسالت کے اوپر۔ ان سے کہا گیا ہے کہ ان نشانیوں سے عقل لو جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، جو خود تمہارے اندر، تم جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو خود حضرت انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز یاسین سے کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات بھی ہیں، مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بہرحال قرآن کی قسم کھا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مرتبہ بتایا گیا ہے، اور پھر ایک دوسری طرف کفار کی ہٹ دھرمی کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ رسول ہیں، سیدھے راستے پر ہیں اور خبردار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو خبردار کرنے والے جن کے باپ دادوں کو، یعنی قریب کے زمانے میں جن کے اوپر کوئی رسول یا نبی نہیں آیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایمان نہ لانے کے سبب فیصلہ عذاب ان پر چسپاں ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثریت آپ کا کلام سن کر، آپ کا پیغام سن کر ایمان نہیں لا رہی ہے، تو ایمان نہ لانے کے سبب ان کے اوپر فیصلہ عذاب چسپاں ہو چکا ہے۔ ہٹ دھرمی اور تکبر کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں، چند لوگ ان میں سے ہیں کہ ایمان تو صرف وہ لوگ لائیں گے جو اللہ سے بے دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ پھر آخرت کا بیان ہے کہ جب مردہ زندہ ہوں گے تو ان کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ان کے تمام اعمال ایک کھلی کتاب میں درج ہیں جو آخرت والے دن ان کو دی جائے گی۔ رکوع نمبر 2 یعنی آیت نمبر 8 سے 32 کے اندر ایک بستی والوں کا تذکرہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان کو اس بستی والوں کا قصہ سناؤ کہ جس کے اندر ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، اور ہم نے ان کو 2 رسولوں وہاں پر اس بستی کے اندر بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، تو پھر ہم نے ان کو تیسرے سے شرفیاب کیا، یعنی تیسرا رسول بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو سوائے اس کے کہ ہمارے جیسے ہی آدمی۔ رسولوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ بستی والوں نے کہا ہمیں تو تم فعال بد نظر آتے ہو، یعنی ہمیں تو تم برا شگون لگتے ہو۔ تو ان رسولوں نے کہا کہ تمہارے لیے تو تمہارے ہی تباہی آنے کے لیے کافی ہے۔ ابھی مزدور سے ایک شخص بھاگتا ہوا ہے رسولوں کے اوپر جو تم سے نہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مجھے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس طرح تو میں ایک بڑی کھلی گمراہی کے اندر ہوں گا، تو میں تو اپنے رب کے اوپر ایمان لایا۔ پھر واقعے کو اللہ رب العزت بیچ سے چھوڑ کر دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ قیل ادخل الجنہ، بیچ میں یقیناً یہ ہوا کہ ان کی مٹ بھیڑ ہوئی ہوگی اور بستی والوں نے ان کو، اس شخص کو قتل کر دیا ہوگا، لیکن وہ شخص، اس کے دل میں ان کی اتنی زیادہ درد تھا، قوم کا درد تھا، وہ ان کی فلاح اور اخروی کامیابی چاہتا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو شہادت کے بعد جنت میں داخل کیا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش اس وقت میری قوم کو پتہ چل جاتا میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر دعوت کی تڑپ رکھی تھی، اور یہی دعوت ہے، یہی لوگوں کی ہدایت اور کامیابی کی اڑھن ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے طور کی پیروی کے طور پر ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر داخل کیا، اور بستی والوں کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہمیں کسی آسمانی آفت کی ضرورت نہیں پڑی کہ ان کو ہم تباہ کر دیتے، بلکہ ایک زور کا دھماکہ ہوا اور یہ بستی جو ہے وہ الٹ کر رہ گئی۔ تو انکار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہی جو ان کا انجام ہے یہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جب ہم ان کے طرف رسولوں کو بھیجتے تھے تو وہ کچھ نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ ہنسی مذاق ٹھٹا اور ان کا انکار کرتے تھے،
تو آج ان کو ان کے انکار کا بدلہ دے دیا گیا۔ یہاں پر 32 آیات کا اختتام ہوتا ہے رکوع نمبر 2 کا سورہ یاسین۔ آج کے خلاصہ تراویح کا اختتام ہوتا ہے۔ آج ہم نے سورہ احزاب کی بقیہ آیات، سورہ فاتر، سورہ سبا اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے 32 تک جو ہے وہ اس کا مطالعہ کیا۔ سورہ یاسین کے بارے میں احادیث کے اندر، سنن احمد کے اندر اور دیگر کتب احادیث میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کریم کا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کو گو کہ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ایک دوسری حدیث کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے جو کہ موقوف ہے، صحابہ کرام سے مروی ہے، کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین جب کسی شخصیت کا انتقال ہو رہا ہوتا تھا تو اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ یاسین کی فضیلت بھی ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم کل اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ معروف الغنی بھائی۔ کل انشاءاللہ ہمارے درمیان ڈاکٹر زاہد ارائی بھائی ہوں گے جو انشاءاللہ سورہ یاسین کا بقیہ حصہ اور سورہ صافات، صاد اور زمر انشاءاللہ ہمارے سامنے رکھیں گے۔ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔